गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है, मेरे पास 2 टाइम है, 2 सर्टिफिकेट हैं, ये हैं मार्शल आर्ट से रिलेटेड। मार्शल आर्ट के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज के और हैं जो कि मैं ब्रेक कर सकता हूँ। उसके लिए अखराजात मेरे पास नहीं है, उसकी स्पोर्ट्स चाहिए और ड्रीम की भी स्पोर्ट्स चाहिए, तो उसके लिए मैं, लेकिन आवाम से मेरी अपील नहीं है, अपील पॉलिटिशियनों से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। गो कि हम रोज़ आगाज़ करते हैं टॉप हेडलाइन से, सियासी ख़बरों से, लेकिन आज नाजरीन क्योंकि मेरा मानना है कि हर मुआशरती मसला, हर सोशल इशू जो है वो एट द हार्ट ऑफ इट बुनियादी तौर पे सियासी होता है, क्योंकि सियासी फ़ैसले ही जो हैं तकदीर बदल सकते हैं इस मुल्क की। सो इसलिए आज हम आपको फरहान अयूब से मिलवाएंगे सबसे पहले। बिफोर एनीथिंग नाज़रीन, ये फरहान अयूब जो है 24 साल का बच्चा, ये बाप की शफकत से महरूम है और इस मुल्क का गरीब बेटा है और आला तालीम हासिल करने का ख्वाहिशमंद भी है। अब इसका ख्वाब ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ना कोई बैनुल अक़वामी इदारा है कि जहाँ हमारे बड़े बड़ों के चश्मो चिराग अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर सकते हैं। ये अपने ही मुल्क के किसी तालीमी इदारे में दाखिला चाहता है, लेकिन 5 सालों से एडमिशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ये मार्शल आर्ट में 2 मरतबा जो है वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा चुका है। सो इससे पहले बिफोर फर्दर डू एंड वी मूव ऑन टू अदर हेडलाइंस, इसकी बात करते हैं। फरहान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फरहान, मुझे बताओ कि बच्चे आप पिछले 5 दिन से पंजाब असेंबली के बाहर बैठे हुए हो, क्यों बैठे हो, क्या चाहते हो? मैं पॉलिटिशियनों से, पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियन हैं उनसे अपना हक चाहता हूँ। सर में सीधी सी जो बात है। क्या हक है बच्चे, क्या चाह रहे हो? मेरा हक ये है कि पिछले 5 साल से मैं पढ़ नहीं सका, अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता हूँ एक यूनिवर्सिटी में, 2 अखराजात नहीं, और मुल्क के लिए आगे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड और ब्रेक करना चाहता हूँ, उसके लिए भी मेरे पास अखराजात नहीं है। अभी मैं आपसे डिटेल्स पूछूंगी जो आपने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में माशाल्लाह अपना नाम लिखवाया, मगर बिफोर दैट मुझे बताओ कि आप 5 दिन से बैठ रहे हो, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। किसी नुमाइंदे ने आपसे बात की हो, हुकूमती नुमाइंदे ने? या हुकूमती नुमाइंदा हो या ओपोजिशन हो, किसी पार्टी के किसी छोटे से सेक्टर ने भी आके मुझसे बात नहीं की वहां पर एक दिन भी। तो आप क्या चाह रहे हो और आपको क्या लग रहा है, बस इसी तरह बैठे रहोगे? तो मैं चाह रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब और ये जो मुल्क के जो बड़े पॉलिटिशियन हैं ये मेरे पास आए, मेरी बात सुने। मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मेरी डिमांड है ना वो इनकी एक तरह में बाआसानी। कैसे? मेरी तालीम है, एक तो तालीम वो ये करवाते हैं फ्री, और दूसरा मैं जो 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगाता हूँ उसके लिए मुझे कुछ फंड कर दें, तो मैं 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके दूंगा। ये मेरा वादा है इस वक्त लाइव। मगर मुझे ये बताओ कि वालिद की वफात के बाद घर का कफील कौन है, कौन सपोर्ट कर रहा है? वालिद की वफात के बाद जो है ना बड़े भाई है मेरे, वो वालिद की जगह पर वापदा में काम करते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में मैं फारिग नहीं था। मैंने अपने बड़े भाई की तालीम के लिए 2 नौकरियां करके उसको MBA करवाया है और वो अब इस वक्त वापदा की जॉब कर रहा है। मैंने उसके लिए 5 साल पढ़ाई इस वजह से भी नहीं कर सका, मैं उसके लिए कमा भी रहा था और मेरे पास पैसे भी नहीं है खुद पढ़ने के लिए। अच्छा, और आपको पता है कि या कोई ऐसी प्रेफरेंस है कि आप कौन से इदारे में दाखिला चाहते हो? जी मुझे पता है, मैं एक यूनिवर्सिटी प्राइवेट लाहौर की उसमें दाखिला चाह रहा हूँ, उसकी फीसें मेरे अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी गवर्नर पंजाब के अंडर है, वो उसके सरपरस्त आले हैं, उनके सिर्फ एक फोन पे मेरी तालीम फ्री हो सकती है क्योंकि मैं टैलेंटेड लड़का हूँ इसलिए। अच्छा, और तालीम कहाँ तक हासिल की अभी तक और आगे किधर तक प्लान्स हैं? मैंने एसएससी मैंने की है, अब मेरी तालीम शुरू हुई तो इंशाल्लाह मैं PhD तक करना चाहता हूँ मीडिया के अंदर, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और सो हुकूमत से सिर्फ ये मुतालबा है कि किसी तरह आपको फंड कर दिया जाए या आपकी मदद कर दी जाए? बिल्कुल, हुकूमत से, तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों से। अच्छा, और मेरी ये दुआ है मेरे बच्चे के कोई ना कोई आपको आज सुन रहा हो इंशाल्लाह, जो आप गुमनाम तरीके से बैठे हो पंजाब असेंबली के बाहर, कल कोई तो इंशाल्लाह राब्ता करेगा आपसे, और वरना हम मीडिया पे आपकी आवाज उठाते रहेंगे। एंड आई एम श्योर इधर फिलैंथ्रोपिस्ट की बड़े लोगों की कोई कमी नहीं है इस मुल्क के अंदर। आई एम श्योर लोग जाती तौर पर भी आज बहुत रीच आउट करेंगे। इस हवाले से हम अपना अकाउंट और डिटेल्स भी दे देंगे, हमारी टीम से राब्ता किया जा सकता है। मगर फरहान, सबसे पहले इससे पहले मैं आपको खुदा हाफिज कहूं, अपने रिकॉर्ड्स का बताओ, किस चीज में रिकॉर्ड कायम किया है? मैम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है किप अप मार्शल आर्ट का स्टेप है। हाँ। इसमें 2 टाइप की मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, हैंडेड किप अप और नो हैंडेड किप अप, दोनों के मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं गिनीज की तरफ से, गिनीज की वेबसाइट पर भी आ रहे हैं दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये मार्शल आर्ट से रिलेट करते हैं, किप अप इसको कहते हैं, किप अप। माशाल्लाह, जबरदस्त बच्चे, विश यू द बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह ताला। आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, वक्त छोटे अरसे के अंदर ही आपसे कोई राब्ता करेगा, वरना हम जरूर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखना।
سو اسی کے ساتھ ساتھ موونگ آن ٹو دا ہیڈ لائنز، ناظرین پہلی دفعہ تاریخ میں ایک امریکی صدر نے پہلی بار جو ہے پبلکلی جو ہے پاکستان کو وارننگ دی ہے، پاکستان کو دھمکی دی ہے. بہت سنگین صورتحال ہے کیونکہ یہ پبلک وارننگ ہے، سیریس اس کے نتائج ہیں. اسی حوالے سے آج سب سے پہلے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سید نوید قمر صاحب موجود ہیں، سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں. رانا محمد افضل صاحب نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں، پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سر مجھے سب سے پہلے بتائیے گا نوید قمر صاحب، یہ ہم لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے، یا ابھی گو کہ ابھی 4 گھنٹے کے بعد کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ ابھی اختتام کو پہنچی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ نیشنل سیکیورٹی اجلاس بلایا جائے گا بدھ کو، یعنی کہ کل ہی، اور ایک پالیسی مرتب کی جائے گی. مگر اور ان دا پروسیس مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کہاں فگر آؤٹ کر رہا ہے، کیونکہ آج قائد حزب اختلاف بھی بڑے سراپا احتجاج تھے. نہیں جی، پارلیمنٹ انفارچونیٹلی آل آر ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ اب شاید اتنا بڑا دھچکا ملنے کے بعد نئی کیبنٹ، نیا وزیر اعظم، شاید پارلیمنٹ کو زیادہ فوقیت ملے گی. لیکن آج بھی آپ نے دیکھا کہ اتنا امپورٹنٹ بل تھا جس پہ پچھلے 2-2.5 سال سے پارلیمنٹ کی کمیٹیز کام کر رہی ہیں، لیکن جب آج پیسج کے لیے آیا تو کورم بھی نہیں تھا اگر صرف گورنمنٹ کے کاؤنٹ کریں. تو اٹ از اے پیتھیٹک سچویشن. پھر جب لیڈر آف اپوزیشن نے یہ ایشو ریز کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کا اور دھمکی کا، تو کوئی حکومت کی طرف سے جواب دینے والا بھی بیٹھا نہیں تھا. آل دیٹ ون منسٹر انہوں نے اٹھ کے صرف یہ کہا کہ ہاں آپ کو جواب دیا جائے گا. کب دیا جائے گا بھائی؟ آج تو اسمبلی ختم ہو رہی ہے. سو دیٹ کیم ٹو نتھنگ. لیکن آف کورس اٹس مور سیریس این ایشو. صرف ہم اس کو ایسے پوائنٹ اسکورنگ میں نہ ڈالیں. مجھے لگتا ہے کہ یو ایس پالیسی میکرز جو ہیں، جو ایک بہت بڑے تزلزل کا شکار ہیں، کہ ان کو جو ایکسپیکٹیشنز تھی، اب دنیا کی طویل ترین جنگ ہو چکی ہے افغانستان، ان کو کوئی وکٹری نہیں مل رہی. انہوں نے ٹروپس بڑھا کے بھی دیکھ لیے، انہوں نے ٹروپس گھٹا کے بھی دیکھ لیے، پھر ٹروپس بڑھائے ہیں، پھر گھٹائے ہیں، ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ ٹروپس بڑھانے جا رہے ہیں. پھر 4000 فارملی بھیج رہے ہیں. یہ اس پالیسی کے خلاف تھے ڈونلڈ ٹرمپ. انہوں نے مگر کہا ہے کہ اب جو پورا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے جب آپ اوول آفس میں بیٹھتے ہیں. بالکل، یہ تو ایک بہانہ دیا تھا. قمر صاحب مجھے کدھر تشویش ہے، ہمیں معلوم تھا کہ یہ ہے، جب سے گو کہ انہوں نے اپنی فورن پالیسی کے اوپر یا ساؤتھ ایشیا کے اوپر نہیں گفتگو کی تھی یا نہیں ان ڈیپتھ بات کی تھی الیکشنئرنگ کے ٹائم پہ، لیکن وی سو دس، this was written on the wall. تو ہمارا فورن آفس ابھی تک خاموش کیوں ہے؟ کوئی پالیسی، کوئی جواب؟ وزیر خارجہ کیا ہو رہا ہے؟ فورن آفس تو خیر انفارچونیٹلی نان فنکشنل ہے ان اے لاٹ آف ویز. پہلی دفعہ تو وزیر ان کو ملا ہے خدا کر کے 4 سال کے بعد. آئی تھنک یہ وزیر بھی شاید وقت لگے گا سمجھنے میں، یہ ساری چیزوں پہ بریفنگ لینے میں، اور اتنے ٹائم میں ان کا یہ وقت بھی گزر جائے گا. یس دیر از نو پریپریشن ٹو بی آنیسٹ. پرابلم از علی محمد صاحب کہ یہ فورن آفس تیار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تیار ہوتا ہے، ان کے پالیسی پیپرز تیار ہوتے ہیں، پورا عملہ تیار ہوتا ہے، دے نو اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا ہوتا ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے ان کو روکا جا رہا ہے فورن آفس کو کہ کوئی بیان نہ دیا جائے؟ چائنا بول چکا ہے، ہم نہیں ابھی تک بولے. غالباً خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹر ضرور استعمال کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو شروع میں دکھایا نا بچے کا، وہی آپ کا جواب ہے. ڈفرینٹ ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی بھی، اور ہم سب لوگ بھی. جس چیز میں ہمیں پولیٹیکل مائلیج نظر نہ آئے ہم اس کی طرف جو ہے نہیں جاتے. کیا جاتا ہے ہمارا؟ اگر ہم ادھر جو جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم ہی پلیج کر لیں، 10 ہزار ہی پلیج کر لیں، ہم ہی پلیج کر لیں، ہم ہی سٹارٹ کریں. چلیں آج میں 10,000 میں پلیج کرتا ہوں، 10,000 آپ پلیج کر لیں اور میں پلیج کرتا ہوں. کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب یہ کام تو چلے نا، یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں. اور آپ کو پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا جس کے اوپر مجھے شاکنگ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو نقصان پہنچے یا میرے بیٹھنے سے کسی کو دقت ہو، مشکل ہو. سو میں خاموشی سے بیٹھا ہوں کہ کوئی تو بات کرے گا، پلے کارڈ لے کے کوئی تو پوچھے گا بچے کیا چاہیے. 5 دن
وہ سیلف میڈ بچہ ہے اور اس نے آپ کی گفتگو میں بڑے غور سے اس کی سن رہا تھا, اس نے اپنے بڑے بھائی کو بھی سپورٹ کیا ہے. اور مجھے تھوڑا اس لیے بھی اس کا ہٹ ہوا ہے کہ الیکشن کے سال 2 مہینے پہلے میرے بھی فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو مجھے احساس ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اچانک انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے, تو اس کو بیچارے کو کیا مشکلات ہوں گی, آئی کین جسٹ امیجن. لیکن اسی پہ اب ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو حبیب جالب ضرور سناتا, لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز یہ ہے, ہم کہتے تھے میاں صاحب جو ہیں ہمارے سابق نااہل وزیر اعظم, وہ اس کو they would just take it with a pinch of salt, everybody, all of them. ہم کہتے تھے وزیر خارجہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, نہیں ہوا. اس کا نقصان آپ دیکھ رہی ہیں, ہمیں ہو رہا ہے وقتاً فوقتاً. اور ایک اور چیز جو یہ کلبوشن پہ بڑا خاموش رہے تھے نا, جنرل اسمبلی میں اگر میاں صاحب اس وقت کلبوشن پہ کوئی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے, اس کی ایشو کو دنیا کے سامنے رکھتے, تو کم از کم آج ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم سے بڑا تو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ ہم سے آپ ہم پہ, ہمارے تو 70-80 ہزار ہم نے مروا دی آپ کی جنگ میں, دہشت گرد تو یہ ہے. آپ نے اپنی کیس دنیا میں خراب کیا. پھر یہ دیکھیں چائنا کا کوئی نہیں کام, سب سے پہلے آپ نے دنیا میں اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہوتا ہے. آپ اگر اس ایکسپیکٹیشن میں کہ چائنا یا سعودی عربیہ آپ کے لیے سٹینڈ لے گا, دس از اے گڈ تھنگ کہ چائنا نے کیا ہے. لیکن دیکھیں دنیا میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا, چائنا کی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ہمارے ساتھ, سی پیک کے ساتھ, انہوں نے کیا ہے, دس از گڈ آف دیم, وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. لیکن ہماری طرف سے فورن آفس سے نہ کوئی جواب آیا ہے. مقدمہ تو ہمارا ہے نا, لڑنا بھی ہمیں چاہیے. اور ایک اور چیز یہ ہے, ایک وقفہ لے لوں کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو بڑا معیوب ہوگا, لیکن نوید قمر صاحب ہمارے بڑے ہیں بیٹھے ہیں, میں چاہتا ہوں انہی کردگی میں ایک فاتحہ پڑھ لیں اپنے پارلیمنٹ کے لیے, کہ یہ پارلیمنٹ میں آج میں بھی تھا, شام تک میں بیٹھا رہا. نوید قمر صاحب میں اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ اعزاز آپ ان کو نہ بخشے, ڈیموکریٹ ہیں سے ہضم نہیں ہوگا. دیکھیں اتنا بڑا ایشو تھا, اور اس ایشو پہ آج پارلیمنٹ میں کوئی بھی ان کا کوئی سینئر منسٹر نہیں آیا. تھوڑی دیر کے لیے احسن اقبال صاحب تشریف لائے, پھر وہ تشریف لے گئے. اگر آپ نے پارلیمنٹ کو اس طرح سے کرنا ہے, وہ کیوں نہیں موشن لاتے, وہ خود کیوں نہیں آتے, وہ کیوں نہیں عزت بخشتے؟ سر دیکھیں میں کل میں نے ایک بات کی, اور میں کہتی ہوں کہ ساتھ خون معاف ہے, ہماری بہت سینئر پولیٹیشین میرے پہ ناراض ہو گئی, ان کی جماعت کی بڑی سینئر پولیٹیشین. میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کی, میں نے کہا مجھے جو دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے, یہ پارلیمنٹ سفید ہاتھی بنتا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے, کہ یہاں سے اگر عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے, عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے, بچہ قوم کا باہر بیٹھا ہے, 10% سے بھی کم ہے عمران خان کی بھی اٹینڈنس. سب کو آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے. Why is Imran Khan not in the parliament? سب کو آنا چاہیے, خان صاحب کو آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے. اور ہم ایکسپیکٹ کرے تھے ہمارے جو نئے وزیر اعظم صاحب ہیں, بڑے ہوپ انہوں نے ہمیں دیے کہ میں ایڈ کروں گا, he has not come. ٹو بی فیئر, شاہد خاقان عباسی صاحب نے عہد کیا تھا, اور ابھی تک پورا ہو رہا ہے کہ ہر ٹیوزڈے کو کیبنٹ میٹنگ بلائی جائے گی, بہترین ایوری ٹیوزڈے, کیونکہ 6 مہینے میٹنگ نہیں ہوتی تھی سی سی آئی کے لیے, ہمیں ہر منگل. تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے پہل تو بہترین کی ہے. اب پارلیمنٹ کے اوپر بھی آئیں گے, ایک وقفہ لے لیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے فرحان ایوب, 24 سالہ فرحان ایوب جو یتیم ہے, جو ڈیسپریٹ ہے پڑھائی کے لیے, اس کے لیے اس پروگرام کے توسط سے 10-10 ہزار ڈونیٹ کیے گئے ہیں سارے پینلسٹ کی طرف سے بھی, میری طرف سے بھی. آپ بھی پہل کیجئے, ہمیں ٹویٹ بھی کیجئے. اینڈ اگین اگر آپ بڑی حیثیت میں گورنر صاحب اگر کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں, ان تک آپ کی رسائی ہے, تو ان کو بھی پیغام بھجوا دیجئے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود نیوز آئے. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. رانا افضل صاحب, آپ سے معذرت چاہتی ہوں, میرے آپ سے بات نہیں ہوئی, میں نے آپ کے بہاف پہ بھی پلیج کر دیا 10,000 روپے, مگر اگین معذرت ہے سر. یہ ایک بچہ ہے, ہم لوگ ادھر مائکرو ویو سے لے کے ایک میکرو ایشو تک جا رہے ہیں, جدھر آپ کو بین الاقوامی سطح کے اوپر پبلکلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں فار دا فرسٹ ٹائم. جی, میں پنجاب میں 2 ٹینیورز میں نے کیے ہیں, اور پنجاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واحد حکومت ہے جس نے 13-14 ارب روپے کا پیف پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنایا ہے, اور وہاں سے ہزاروں بچوں کو ہر سال اسکالرشپ ملتا ہے. یہ ان ایکچولی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں انڈورس کروں گی, میں نے ان بچوں کو کور بھی کیا. رانا صاحب آپ نے کور بھی کیا ہے. تو اب ایک بچہ اگر اسمبلی کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ لوگ مجھے ملنے آئیں اور مجھ سے پوچھیں, تو پیف کے دفتر میں جائیں, فارم بھریں, وہ سارا ایک فیسلٹی اویلیبل ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے بعد تو کل وہاں 200 بچے بیٹھے ہوں گے اور اگلے دن 2000 بچہ بیٹھا ہوگا کہ یہ بھی ایک اسمبلی کے باہر سے ہمیں داخلہ مل جائے گا. تو یہ پنجاب کے اندر جتنا میرٹ اورینٹڈ اور جتنا سپورٹ ہے ان بچوں ٹیلنٹ والے بچوں کو, یہاں تک کہ لمز میں, یہاں تک کہ ملک سے باہر ٹیلنٹڈ بچوں کو پیف اسکالرشپ دیتا ہے, تو یقیناً میں ارینج کروں گا اگر یہ بچہ کل وہاں اسمبلی کے باہر ہوا کہ پیف کا نمائندہ اس کو ملے اور اس کو لے کے جائے. آپ نے جو کنیکٹ بھی کیجئے گا, ذرا فرحان ایوب سے پوچھ بھی لیتے ہیں اسے پیف کا اگر تمام دروازوں پہ کھٹکھٹا چکا ہے تو پھر معلوم بھی ہونا چاہیے, مگر ذرا آپ گورنر صاحب سے بھی اگر رابطہ کر لیں کیونکہ انہوں اسپیشل سیٹس بھی ہوتی ہیں. جو آج نیشنل اسمبلی کے بارے میں بات کی, کارکردگی کے بارے میں, آج وہاں پہ ایک ہسٹورک بل آیا اور یہ نوید قمر صاحب سمیت جن لوگوں نے اس بل کے اوپر کام کیا ان کی اتنی اپریشیشن ہوئی کہ یہاں تک کہا گیا کہ ان میں سے 50 لوگوں کو پریزیڈنشل ایوارڈ دیا جائے. اس بل کے اوپر محنت ہوئی اور مجھے صرف حیرت اس بات پہ تھی کہ یہ بل یونینمس کیوں نہیں آیا اور اس کے باوجود اس کے اندر پالیٹکس کیوں کی گئی. اب یہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک سیکنڈ رانا صاحب, ایک سیکنڈ آپ ہی کریں گے بات آگے. فرحان جسٹ 1 سیکنڈ. فرحان السلام علیکم ونس اگین. جی میم. جی فرحان, ہمارے ساتھ حکومتی نمائندے بھی موجود ہیں, وہ ان کی بات بجائے یہ صحیح فورمز بھی اویلیبل ہیں, پیف بھی ہے جدھر اسکالرشپس دی جاتی ہیں پنجاب کی جانب سے. آپ نے اس طرح کے اداروں کو یا اس طرح کے پلیٹ فارمز کے اوپر کوشش کی ہے ادھر رسائی کر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس طرح کے جو ادارے ہیں نا گورنمنٹ کے جتنے بھی بنے ہوئے پنجاب میں یا ملک میں, وہ صرف نام کے بنے ہوئے ہیں. وہاں فارمز کوئی نہ وصول کرتا ہے, اس طرح سے کوئی طریقہ کار نہیں ہے, مطلب جھوٹی تسلیاں صرف دی جاتی ہیں اور بھیج دیا جاتا ہے. اور مجھے آپ نے کوشش کی ہے بچے؟ میں 5 سال تک میں نے پولیٹیشنوں کے ہر دفتر میں جا کے دیکھا, ہر دفتر میں پولیٹیشنوں کا میں گیا ہوں, ان پولیٹیشنوں نے میری بات نہیں سنی, اس لیے تو میں پروڈیوس کر رہا ہوں. اچھا میری بات سنو. اب رانا افضل صاحب کل اپنا ایک بندہ بھیجیں گے آپ کو, پنجاب اسمبلی کے باہر ہی بھیجیں گے, وہ آپ کو صحیح جگہ پہ لے کے جائے گا جدھر فارمز فل کر کے آپ کو اسکالرشپ کے لیے آن میرٹ دیکھا جائے گا کہ اف یو کوالیفائی, ایون اف یو ڈونٹ. بچے ہم لوگ ادھر جو موجود ہیں, ادھر آپ کے اس شو کے اندر 30-40 ہزار تو ہو گئے جمع, اور بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ, مگر آپ کو صحیح فورم پہ بھی رسائی کرنی ہے. کل رانا افضل صاحب کا بندہ آئے گا, میں ان کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں, نہ آیا تو کل ہم آپ کو پھر شو پہ لے لیں گے. اوکے جی میم. لیکن میں ان سے بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے پروسیجر کتنا لمبا بتایا. چلیں اوکے 5 سال سے لمبا نہیں ہو سکتا. جی چلیں رانا صاحب, help him out let's not mock him. I will call the chairman of PEF even, میں کروں گا ان کو فون, ابھی کروں گا. بہت شکریہ رانا صاحب. جو پنجاب اسمبلی کے بل کی جو بات ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین بل وہ یونینمس آنا چاہیے تھا, اس کے باوجود ترامیم آئی اور آج ہم شاید 5 بجے تک تقریباً ہم لوگ ہاؤس میں بیٹھے رہے اور وہ بل پاس ہوا. تو پارلیمنٹ میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ کہیں کہ جی ہمارے وزراء نہیں آئے, وہ بل تو جس کمیٹی نے کیا اور جو پاس کرنے والے نمبرز تھے وہ پورے تھے, مطلب یہ کرٹیسزم جو ہے فار سیک آف کرٹیسزم ہے. اب آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں وزیر خارجہ نہیں تھا, وزیر خارجہ نواز شریف صاحب خود وزیر خارجہ تھے, جب وہ چلے گئے انہوں نے وزیر خارجہ اپوائنٹ کر دیا. آج ہماری فورن سیکریٹری جو تھی آؤٹ آف کنٹری تھی, آج صبح 6 بجے بالکل جن لوگوں نے ہاؤس میں جانے سے پہلے ٹی وی کی خبریں سن لی ان کو پتا تھا کہ آج امریکہ کی پالیسی کیا آئی ہے, باقی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا. آج کی اخباروں میں ریئل ٹائم میں یہ دنیا آپریٹ کر رہی ہے, دیکھیں ریئل ٹائم میں آپریٹ کر رہی ہے, لوگوں کے ریئل ٹائم سیکنڈ رسپانس آ رہے ہیں. دس از اے گلوبل ولیج, اٹس یہ 4th جنریشن وارفیئر کی ادھر بات ہو رہی ہوتی ہے. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلاں دوسرے ملک میں ہے تو فلاں ادھر ہے, تو خواجہ آصف صاحب کدھر تھے, اور اگر وہ ٹریول بھی کر رہی ہیں, ہاؤ ہارڈ از اٹ ٹو ریچ دا فورن آفس اور ایک پورا رسپانس مرتب کرنا. کتنے 14 گھنٹے ہو چکے ہیں سر. مہر کوئی ہمیں نی جرک ہمیں ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس پہ سوچ بچار کریں گے. آج آپ کے سامنے کیبنٹ بیٹھی ہے, جب اربوں روپے کے پیسے لے رہے ہو نا آپ کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں, اور پورا ڈیفنس بجٹ بھی اس سے چل رہا ہو, معذرت کے ساتھ آپریشن سے لے کے آپ کے کھانے پینے سے لے کے ہر چیز کے اوپر, تو یقینی طور پہ آپ انکل سیم کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. معذرت کے ساتھ پورا ڈیفنس بجٹ نہیں چلتا, جو اخراجات ان کے اس بد میں آتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. 2001 یا 2002 سے غالباً 14 ارب ہم لے چکے ہیں, مگر چلیں پھر آئی جسٹ ونڈر, اور کیا مسئلہ ہے سر اگر کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ کہ رن صاحب شاید آپ اس وقت موجود نہیں تھے, خواجہ آصف آئے تھے اسمبلی میں, لیکن انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کانشیسلی.
I don't know consciously, I'm sure کہ by that time ان کو پتا ہوگا کیونکہ ان کی آج ملاقات بھی ہوئی تھی امریکن امبیسڈر کے ساتھ. So he would have been prepared, لیکن انہوں نے consciously بیان نہیں دیا اسمبلی میں. I guess وہ اسمبلی سے باہر کہ آپ ایم ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں, تنقید برائے تنقید. رانا صاحب ایک سیکنڈ بات تو سن لیں نا. جو آپ صبح سے لے کے 4:30 بجے تک 10 بجے سے چلی ہے اسمبلی, اس میں بہت سارے جو امینڈمنٹس دیے گئے بل میں, وہ گورنمنٹ نے اس میں سے کافی سارے ایکسیپٹ بھی کیے. تو بل کی بہتری ہو رہی تھی while we were still on the house, on the floor. تو یہ کہنا کہ جی اس میں امینڈمنٹس کیوں دی آپ نے, یہ تو مناسب بات نہیں. امینڈمنٹ سے بل کی بہتری ہو رہی تھی, بل کو جو ہے ریجیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. تو یہ تو دس از اے پروسیجر ود ان پارلیمنٹ. ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ نہیں تھا بل پہ کرٹیسزم, ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ بل تھا, یہاں گورنمنٹ پریزنس جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی نظر آنی چاہیے تھی کہ اٹ از بیکنگ دس بل. آخر میں بغیر اپوزیشن کے ہو نہ ہو, انسٹیٹیوشن کتنا امپورٹنٹ ہے, پلیٹ فارم وہ کتنا تو امپورٹنٹ اپنی جگہ آن اینی گیون ڈے دے شوڈ بی دیئر. لیکن آج جو ہے ان کو بھی پتا تھا کہ کتنا امپورٹنٹ بل ہے. جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری فورن پالیسی سے زیادہ بڑا ایشو سیاسی پالیسی ابھی ہے, یا یہ 62-63 کو امینڈ کر کے اس کے اندر ڈیوریشن جو ہے سزا کی اس کو کم کرنا کوئی زیادہ بڑا ایشو ہے اس ملک میں ابھی, ملک کی سلامتی اباقا سے؟ ادھر ٹرمپ سر ادھر وارننگ دے چکا ہے اور ادھر ایک شب خون مارا جا چکا ہے 2 مئی کو. یہ آپ خارج الامکان نہیں کر سکتے کہ ایک اور دفعہ رات کو ڈرونز آئیں گے اور ان کو کہیں لگے تو آن گراؤنڈ ایکٹیویٹی ہوگی. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین کمپلیٹلی سے کہ بھئی نہیں, بالکل. انفیکٹ جیسے میں نے اوپننگ why is this not being debated right now? امریکن پالیسی میکرز جو ہیں ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے وہ کوئی بھی نی جرک ریئیکشن کر سکتے ہیں. پاکستان ہیز ٹو بی prepared for that. آج دونوں پارلیمنٹ کے ایوانوں کے سیشن چل رہے تھے. آپ اگری کرتے ہیں کہ نی جرک ریاکشن رانا صاحب کی بات کہ بھئی ایک دفعہ کل بھی دیکھیں نا, کل نیشنل سیکیورٹی اجلاس ہے, ایک دفعہ پالیسی مرتب ہو, عسکری اور آپ کی سیاسی نمائندگی ساتھ سارے بیٹھیں اور اس کے بعد ایک ٹھوس رد عمل اور جواب دیں. وزن تو ہے رانا صاحب کی بات میں. دیکھیں اگر میں ایک اور بات کہہ دوں کہ جو ان کے جنرلز آتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس میں اور ان کے پولیٹیشنز کی سٹیٹمنٹس میں فرق ہے. رانا صاحب ہمیں پتہ ہے فیصل آباد گئے اور بڑے خوش ہیں آج آپ اپنے علاقے میں, ہم آج بھی ادھر مسافر بیٹھے ہیں, ہماری بات بھی سن لیں. دیکھیں یہ پارلیمنٹ کو ان کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا, اور اس پارلیمنٹ میں آج کچھ نہ کچھ تو پالیسی. دیکھیں چائنا نے کیا کہا ہے, ہاں ہنگامی بنیادوں پہ لمبا کر لیتے. ایک منٹ, چائنا نے کیا کہا ہے, انہوں نے کوئی بہت ارخریزی کر کے کوئی راکٹ سائنس کے ذریعے کوئی فارمولا, کوئی آرکیمیڈیز پرنسپل کا کوئی نیا آپ کو دے دیا ہے, کوئی آئنسٹائن کا ایز اکول ایم اسکوائر کے آگے کوئی اور چیز بتا دی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی پاکستان کے خلاف اس طرح کوئی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں, 70,000 ہمارے بندے شہید ہوئے. You could have given at least something today. Something basic آپ اس کا رد عمل دے دیتے. دیکھیں 3-4 چیزیں. You could have said کہ پاکستان جو ہے یہ جنگ ہم نے ایز این ایلائی آپ کی ریکویسٹ پہ شروع کی تھی, اور ہم اس میں نہیں گئے تھے, ہمارا کوئی شوق نہیں تھا, لیکن آپ کی اس جنگ میں ہم شامل ہوئے, آپ کے بندے اس کے بعد کوئی نہیں مارا بھائی. اچھا اب ان بیانیوں سے بڑھ کے ایک سیریس ڈسکشن, ایک سے سر علی صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں, اس بیانیے سے بڑھ کے نہیں کیا نا مٹی پاؤ, نہیں کیا ابھی تک, کرنا چاہیے تھا ایڈیلی. مگر مجھے ایک بات بتائیے, کیا اس بیانی سے بڑھ کے جو بڑا ایشو ہے کہ آپ نہیں لڑ سکیں گے کابل سے, واشنگٹن سے, پوری دنیا سے, جب تک آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو؟ ابھی تو آپ سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایشو پتہ ہے کیا ہے, وہ کس طرح ایک منٹ, پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک, دس از ناٹ افغانستان, دس از ناٹ کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ترنا والا نہیں ہے. دیکھیں nobody is saying کہ آپ امریکہ کو جو ہے you lock horns with America, this is no foreign policy, لیکن آپ at least ایک you have to give a strong statement, you have to give a strong statement, you have to tell him if he's asking you to do more, you should ask him to do more too. For example, this India is his lackey, India ان کا lackey ہے, you should tell him کہ this India is basically doing terrorist activities in Pakistan, you should ask India to do more, you should ask India to do more. India کیا کر رہا ہمارا. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہے, دنیا نے آج کیا دیکھا, دنیا نے آج 2 چیزیں دیکھی ہیں. ایک چیز یہ دیکھی کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک بل آج آیا اور اس میں امینڈمنٹس تھیں, اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ پریزنس 0 تھی. جی
3-4 دفعہ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، ہم اپوزیشن والے پی ٹی آئی والے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کریں، پھر ہم نے کہا کہ نہیں کرتے، کام کو چلنے دیں. ادروائز یقین کیجئے کہ ہم سب ملا کے بھی، اپوزیشن ملا کے بھی کورم نہیں تھا. ایک چیز. دوسرا، یہ جو آپ نے پارلیمانی جو ریفارمز کی ہیں، یہ بیسیکلی وہ کوئی بھی چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں تھی جس سے ان کو اپنی مناپلی ٹوٹتی ہوئی نظر آئے. فار ایگزامپل، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم پی ٹی آئی کے لیے تھا، ہم کیوں واک آؤٹ کر کے باہر گئے آخر میں؟ پورا حصہ ہم نے لیا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہمارے جو آنریبل ممبرز ہیں، شفقت محمود صاحب، ڈاکٹر الوی اور شیرین مزاری صاحبہ، انہوں نے پورے اس میں وہ گئے ہیں، پورا انہوں نے امینڈمنٹس میں سب سے زیادہ امینڈمنٹس ہماری ہی تھی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ نے کہا ہوتا میں سارا آپ کو لے کے دکھا دیتا. سب سے زیادہ امینڈمنٹس ہماری ہیں. آف کورس نوید بھائی کی بھی کافی ساری اس میں ہیں، اور ایم کیو ایم کی بھی اس میں پارٹیسپیشن تھی، لیکن سب سے زیادہ ہماری تھی. لیکن آخر میں کس پہ گئے؟ اوورسیز پاکستانی سے کیوں ڈرتے ہو آپ؟ اوورسیز پاکستانیز کا پیسہ بڑا پسند ہے آپ کو فورن ایکسچینج، لیکن ان کے ووٹنگ رائٹس آپ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو. پھر ایک اور چیز، اس میں کچھ امینڈمنٹس ایسی ہونی تھی جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل ریفارم چاہیے تھا. اگر آپ نے ریفارم کرنا ہی ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل ریفارم، دیکھیں 62-63 کیسے کرنا ہے؟ 62-63 کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے ذریعے کرنا ہے. ہم الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل ریفارم ہونا چاہیے. دیکھیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ہماری ریزرویشنز ہیں. پی ٹی آئی از اے پارٹی جس نے 70-80 لاکھ ووٹ ہیں. آپ نے اس پہ اگر حکومت اور اپوزیشن لیڈر ہی بیٹھنا ہے تو ہم کوئی چھولے بیچنے جاتے ہیں؟ پی ٹی آئی والے، ایم کیو ادھر بیٹھی ہے، جماعت اسلامی بیٹھی ہے، اے این پی بیٹھی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی امپورٹنٹ. اور جو بایو میٹرکس ہیں وہ پھر آپ اس گھر میں لوگوں کے یہ سارا کچھ تو اب ڈیبیٹ ہونا ہے نا. اور ایک اور چیز، وہاں جب دنیا نے یہ بھی دیکھا، دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان کو دھمکیاں مل رہی تھی، دنیا تاریخ لکھے گی، مورخ لکھے گا کہ جب ہمیں دھمکیاں مل رہی تھی، ہماری حکومت کے نمائندے بیٹھ کے اور آخری وقت میں 62-63 کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے. یہ مسئلہ ہے نا، ایک وقفہ لے لیں، اس کے اوپر بات کرنی ہے. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت کے حوالے سے بھی بری خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو تھروٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے اٹس ٹریٹیبل اور انشاءاللہ تعالی صحت یاب ہوں گی، اللہ انہیں شفا دے گا. اب ڈز دیٹ چینج دی گراؤنڈ ریالٹی؟ اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے صحت کے حوالے سے اچھی خبر نہیں آ رہی. تھروٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، لیکن ڈاکٹرز پر امید ہیں کہ اٹس ٹریٹیبل اور انشاءاللہ تعالی شی ول بی آل رائٹ. اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ. مگر اس کے NA-120 میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اوپر ذرا غور و فکر. اور اس کے بعد نیب میں غیر حاضری، جو یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے شریف خاندان نے، اس کے کیا آنے والے دنوں میں اثرات مرتب ہوں گے؟ رانا صاحب آپ ہی سے آغاز کر لیتی ہوں. کنڈولنسز اینڈ آئی ایم سوری سر اگین، وہی دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں یا NA-120 کے میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے، یا آئی ایم ناٹ ایون شو کورنگ کینڈیڈیٹ کون ہے، ہم چیک کر رہے ہیں، مگر آپ کو کیا لگ رہا ہے تھوڑی کلیئرٹی کچھ دنوں تک ہی آئے گی؟ یا ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے ماشاءاللہ وہ جلدی صحتیاب ہو جائیں گی اور شی از اے فٹ کینڈیڈیٹ اور وہی الیکشن لڑیں گی. کوئی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشانی کی. شی ول بی بیک، جلدی واپس آ جائیں گی اور ہمیشہ ٹھیک ہوں گی. اچھا، اور میاں صاحب بھی جا رہے ہیں ادھر؟ اب خبر آئی ہے سر میاں صاحب اگر جائیں گے تو چند دن کے لیے انشاءاللہ وہ بھی واپس آئیں گے، کیونکہ یہ الیکشن بھی ہے اور بہت سارے پارٹی ڈیسیشنز بھی ہو رہے ہیں، اور ابھی ان کی کورٹ میں بھی اور نیب میں بھی ان کو پیش ہونا ہے جیسے ہی ان کی ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ساتھ ساتھ ہیں. پرویز ملک جو ہیں وہ الیکشن کیمپین کا پورا تیاری کر رہے ہیں، مگر مجھے تعجب اس لیے ہوا کہ حمزہ شہباز پیش نہیں ابھی تک دکھائی دے رہے. وہ بھی ملک سے باہر ہیں اور کیمپیننگ کے حوالے سے بتایا نہیں گیا کچھ، کیونکہ وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر کہہ لیجئے. پچھلے 4 سال سے تمام تر ترقیاتی فنڈز ان کے کنٹرول میں ہیں، ہر حلقے کے ان کے اشارے سے سارے کام ہوتے ادھر. لاہور میں جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں حمزہ صاحب سپیچز کرتے رہے ہیں، لیکن کمپین کو لیڈ کرتے رہے ہیں پرویز ملک. اور جس جگہ الیکشن ہوتا تھا اس کے دونوں ونگز جو ایم پی ایز ہوتے تھے، اب بھی یہی سچویشن ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے پرویز ملک صاحب، اور ان کے ساتھ دونوں سائڈز پہ دونوں ونگز کے اوپر ایک ٹیم بن گئی ہے. ایک طرف مہر اشتیاق صاحب ہیں، ایک سائڈ کو ایک ایم پی اے کی کانسٹیٹوئنسی کو مینیج کر رہے ہیں، ایک دوسری سائڈ پہ کوئی اور کر رہے ہیں. اور ہماری پارٹی بڑی ویل آرگنائزڈ ہے لاہور کے اندر، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ہمیں کمپین میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
جی اچھا انشاءاللہ تعالی. وہ کہہ رہے کیمپین میں مسئلہ نہیں ہوگا. اور سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ کلثوم بی بی جو ہیں اللہ ان کو صحت دے, اینڈ لیٹس ہوپ شی گیٹس فٹ ارلی اور واپس آ کے وہی ہماری جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان کے ساتھ ہی یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو ایک مقابلہ ہے اور جو ایک فضا بن رہی ہے, دو مضبوط خواتین اتریں گی. یہ الیکشن دیکھنے والا ہوگا. وی آر ویری ہوپ فل انشاءاللہ, کیونکہ فور می دس از ویری ویری امپورٹنٹ اگلے الیکشن کے لیے, کیونکہ دس از دا ہوم گراؤنڈ آف میاں نواز شریف. میاں صاحب کا حلقہ ہے, وزیر اعظم سابق وزیر اعظم پاکستان کا حلقہ, ایک بار نہیں 3 بار کے وزیر اعظم. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہر الیکشن جیتے 3 بار کے وزیر اعظم کو کیمپین کی بھی ضرورت پڑے وہاں پہ. تو ان کو آپ کے لیے دلچسپی تو ہے, مگر ایون دو یاسمین صاحبہ تگڑی ہیں, ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کرتی رہی ہیں, مگر تو کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. لیکن یہ چیز بہت ہی چنبے والی ہے کہ جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں ان کی کوئی انٹرسٹ اس میں نظر نہیں آ رہی. تو کیا وجہ ہے, اندر کوئی رفٹ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ حمزہ شہباز صاحب آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ سب کچھ وہ رن کر رہے ہیں, آئی ایم امیزڈ وہ سب کچھ رن کیسے کر رہے ہیں؟ ہی از این ایم این اے, ہی شوڈ بی ریپرزینٹنگ ہز پارٹی ان دی نیشنل اسمبلی ویئر ہی از ناٹ سین. جی ہی از ڈوئنگ دیٹ. ووٹ دینے آئے تھے باسی صاحب کو, نہیں ووٹ دینے نہیں آئے, ہی از ناٹ ویزیبل. آپ کو لگ رہا ہے کوئی مسئلہ ہے انڈر دی سرفیس؟ مجھے کوئی دیکھیں مسئلہ ہے, مسئلہ نہیں ہے. وی ول ون انشاءاللہ تھرو پیپلز پار. لیکن یہ ان کے لیے فکر کی بات ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کے ہم مخالف ہیں کہ خاندان کے اندر جو ہے کہ چیز خاندان سے باہر نہ جائے, کہ چیز خاندان کے اندر ہی رہے. وہ بچہ جو رول رہا ہے نا باہر جو بیٹھا ہے فرحان ایوب, ہاں وہ اس لیے رول رہا ہے کہ یہاں ہم خاندان میں جو ہے نا بچے تیار کرتے ہیں. ہاں ہم ڈائناسٹک تیار کیا. پہلے تو کامنٹ یہ ہوگا as all of us are saying کہ دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی جو ڈائگنوسس ہے اس کی منیمم ٹائم ایک ہوتا ہے جس میں یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. ہم اس طرح سے اس کو لائٹلی نزلہ زکام کی بات نہیں کر رہے. سو اٹ ول بی انفیئر, دو یہ فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے, ایون پارٹی نے بھی نہیں کرنا, فیصلہ فیملی نے کرنا, خاندان نے کرنا ہے, جماعتی فیصلہ بھی کرنا. جی کہ آگے کیا کرنا ہے as far as the election process is concerned. لیکن میرے اپنے حساب سے it will be unfair on her personally also کہ آپ ان کو اس پروسیس میں ایسے ڈال دیا جائے. پی ایم ایل این کی یہ سیٹ رہی ہے, پی ایم ایل این کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جس کو بھی وہ کھڑا کریں گے وہ ایک فارمیڈیبل مقابلہ کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے یہ سارا کچھ ایک پارٹ آف دی لارجر اسٹریٹجی ہے کہ نیب میں بھی غیر حاضری, اور نیب نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ غیر حاضری کو دفاع نہ ہونے سے ہم وہ تو ظاہر ہونا تھا, کیونکہ نیب لا بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اگر نہ بھی ہوں تو ریفرنس تو ان کو تیار ہو جائے گا, وہ کورٹ میں پریزنٹ بھی ہو جائے گا, سپریم کورٹ کو رپورٹ بھی مل جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اگر میاں صاحب نہیں اپیئر ہوتے یا فار دیٹ میٹر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس کے کیا ریپرکشنس ہوں گے, یہ تو کورٹوں نے دیکھنا ہے نا کہ کیا انہوں نے آگے اس چیز کو کس طرح سے چلانا ہے, پرٹیکولرلی دی سپروائزنگ کورٹ وچ از سپریم کورٹ. اس پہ بہت بڑی انکانسٹیٹیوشنل کام جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ میاں صاحب نے اپنی طرف سے پریزیوم کر لیا کہ ان کو کوئی سٹے آرڈر مل گیا. ریویو پٹیشن ابھی ایک ہیئرنگ نہیں ہوئی, سٹے آرڈر نہیں ہے, وہی فیصلہ ان فیلڈ ہے. لاسٹ 10 سیکنڈز رانا صاحب سپوز ٹو اپیئر دیر. اور ایک اور چیز میاں صاحب اپنا رانا صاحب فار اے چینج این 120 ویسے ہی آپ کا بائی حلقہ ہے آپ کے لیڈر کا, کسی ورکر کو ہی مسلم لیگ کے ٹکٹ دینے فار اے چینج. رانا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ 5 سیکنڈ سے ختم کرنا ہے, شو ریپ اپ کرنا ہے. آپ ہمیں مشورے بہت دیتے ہیں, عمران خان کو بھی کچھ مشورے دیں, عدالتوں سے بگوڑے ہوئے ہیں, ان کا بلیک بیری نہیں وہ دے رہے فورینزک ایویڈنس کے لیے. مطلب ہمیں مشورے کم دیا کریں, اپنے گھر میں زیادہ دیکھا کریں. انشاءاللہ این اے 120 میں ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہیں, اور انشاءاللہ بہت اچھا الیکشن ہوگا, نیٹ اینڈ کلین ہوگا. آپ اپنے پولنگ ایجنٹس کو تیار کریں, بعد میں الزام نہ لگانا. پولنگ ایجنٹ ابھی سے تیار کر لو, بعد میں آپ الزام لگایا کرتے ہیں, بعد میں نہ رونا. چلیں بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا, رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.